السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. Sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، اٹس ٹیوزڈے ٹوڈے۔ ہم پڑھ رہے ہیں قیامت کی نشانیاں۔ آج ہمارا چھٹا دن ہے، پارٹ 6 آف قیامت کی نشانیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں عمل میں بھی لا سکے انشاءاللہ، اور دوسروں تک پہنچا سکے۔ چلے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ کہاں تک پہنچ چکے ہم لوگ؟ 55 complete. 55 completed، الحمدللہ۔ یس 56 پہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 56، دریائے فرات، ریور یوفریٹس سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات یعنی ریور یوفریٹس، اس سے سونے کا پہاڑ نمودار نہ ہو جائے۔ نمودار ہونا یعنی نظر آنا۔ سمندر ہے، دریا ہے، ایکچولی ایک ندی ہے جو جا کے دریا میں ملتی ہے، تو وہ دن آئے گا کہ اس سے ایک پہاڑ نمودار ہوگا، نظر آئے گا، اونچا پہاڑ جو کہ سونے کا ہوگا، جس پر لوگ جنگ کریں گے۔ یعنی وہ سونے کے لیے جنگ ہوگی نا، فار دا گولڈ، اور ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، جبکہ ہر بندہ یہ سوچ کر حصہ لے رہا ہوگا کہ شاید وہ ایک نجات پانے والے میں ہی ہو۔ ہر لڑنے والا سوچ رہا ہوگا کہ وہ شہادت نصیب کرے گا، بٹ واللہ عالم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نیکسٹ نیچے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ فرات سونے کا خزانہ ظاہر کرے گا، یعنی اس ندی میں سے، پانی میں سے سونے کا خزانہ نکلے گا، لہذا تم میں سے جو شخص وہاں موجود ہو وہ اس خزانے میں سے کچھ بھی حاصل نہ کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک آزمائش ہے، فتنہ ہوگا یہ سونے کا پہاڑ۔ اور کس کو مال نہیں چاہیے؟ کس کو مال نہیں چاہیے؟ فرمایا اس کے لیے جنگ ہوگی، اس سونے کے لیے، فار دس گولڈ، امیجن۔ اور پھر یہ جو گولڈ ہوگا اس کے لیے جنگ بھی ہوگی، کتنے سارے مارے بھی جائیں گے، تو کیا کرے پھر بتاؤ؟ One has to restrain themselves from this. یس۔ یہ یوفریٹس ریور کہاں ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟
मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, जरा देख लीजिए कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन, कि हमको कुछ तो मालूम होवे ना। या किसी को मालूम है कहाँ है ये रिवर यूफ्रेटिस? लेट मी शेयर इट विथ यू हियर ऑन द स्क्रीन. Turkey? Is it Turkey? Yes, yes. It is one of the two defining rivers of Mesopotamia, that is, the land between the rivers originating in Turkey. बराबर. टर्की से शुरू होती है नदी बहना, और ये बहती है सीरिया और इराक के थ्रू, और फिर वो अरब से होते हुए इराक और फिर पर्शियन गल्फ में जा मिलती है, फिर वो जाके समंदर में कनेक्ट होती है. तो ये नदी निकलती है टर्की से, फिर सीरिया, इराक, अरब और फिर पर्शिया. और इसका फोटो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो. सोने का खजाना उगलेगी ये नदी. मिल गया सब लोग को इंफॉर्मेशन? ऑल गुड. तो फिर आज आप देखिए, वैसे भी गोल्ड के रेट्स कितने हाई हो रहे हैं डे बाय डे, डे बाय डे, है ना. तो सोने की लालच तो सबको ही है, गोल्ड की लालच. इतने बूढ़े भी हो जाते हैं, और फिर भी गोल्ड पहनने को भी सबको मजा आता है, खरीदने को भी, उसको जमा करने को भी. शादियों में इतना सोना लिया दिया जाता है एज अ गिफ्ट भी. और हमारे यहाँ तो दहेज का भी रिवाज है. तो थोड़ी सी हम इस सोने की लालच कम कर दें इंशाल्लाह, ताकि जब कभी ऐसा मौका पड़े तो हम उससे दूर रहे. हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है. स्क्रीन पर सारी हदीसें आपके सामने मौजूद है, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो. क्या? सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब दरियाए फरात से सोने का एक पहाड़ नमूदार होगा. जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो इसकी तरफ चल देंगे, और जो इसके पास होंगे वो कहेंगे कि अगर हमने ये छोड़ दिया तो लोग इसे लेकर चलते बनेंगे. फरमाया, फिर इसके हसूल के लिए, यानी इसको हासिल करने के लिए लोग लड़ेंगे, और हर 100 में से 99 मार दिए जाएंगे, और वो शहीद नहीं होंगे, क्योंकि वो शहादत थोड़ी ना है, वो तो सोने के लालच में वहां पहुंचेंगे ना. तो क्या वो शहादत होगी? बताओ. नहीं. नहीं. ये सही मुस्लिम की रिवायत है. और एक हदीस अभी हम पढ़ चुके, कि अगर तुम वहां मौजूद हो तो उसमें से सोना बिल्कुल भी नहीं लेना. वो हो सकता है हमारे लिए वो एक आग का टुकड़ा हो. अल्लाह अकबर. मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरियाए फरात यानी यूफ्रेटस से सोने के एक पहाड़ के ज़हूर का इम्कान है, यानी मुमकिन है, जिसके लिए लोग जंग करेंगे तो हर 10 में से 9 वसल बाहक होंगे. यानी क्या? दे विल बी किल्ड. अल्लाह अकबर. अल्लाह हिफाजत फरमाए. कैसे कैसे फितने हैं, कैसी कैसी आजमाइशें. ये इसके बारे में नोट है, अभी इसमें नहीं जाऊंगी मैं. तो इसके लिए लड़ाई होगी, वॉर होंगे. नेक्स्ट पे चलते हैं 57. मर्द कम और औरतें ज्यादा हो जाएगी. ये तो हम अभी भी देख रहे हैं. हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कयामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत बढ़ जाएगी, जिनाकारी आम होगी, शराब बाकसरत पिए जाएंगे, आदमी थोड़े और औरतें ज्यादा हो जाएगी, यहाँ तक के 50 औरतों के लिए एक आदमी ही निगरान होगा. अल्लाह अकबर. ये तो ऑलरेडी हो रहा है.
تو آلریڈی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ 4-5 لیڈیز جاتے ہیں حج عمرہ کو اور ہمارے ساتھ ایک ہی محرم مرد ہوتا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں کہ زیادہ تر گرلس آر بورن، بوائز آر بورن ویری فیو. اور زیادہ تر ہارٹ اٹیکس آدمی لوگ کو آتے ہیں، زیادہ تر موتیں ان کی ہوتی ہے، جلدی موتیں ہوتی ہیں ان کی، پھر عورتیں باقی رہ جاتی ہے. اس طرح مین پاپولیشن کیا ہو رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے اور عورتوں کی بڑھتی جا رہی ہے. یہ تو ہم کو صحیح بخاری کی روایت یہاں مل گئی. ایک اور روایت ہے نیکسٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص سونا لے کر صدقہ کرنے نکلے گا لیکن کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا، اور یہ بھی ہوگا کہ ایک مرد کی پناہ میں 40 عورتیں ہو جائے گی، کیونکہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی. صحیح بخاری کی روایت. اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یعنی وہ دور پھر سے آئے گا ہی کہ پھر ایک آدمی 4 نکاح کرے ہی کرے، تب تو پھر وہ 4 عورتوں کو پناہ دے سکتا ہے نا، اور ان کی فیملیز کو. اور جس کو ہم لوگ انکار کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ ناپسند کرتے ہیں، پھر سے وہی دور آنے پر ہے، آ رہا ہے، آ چکا ہے. اللہ اکبر. This was 57. اس کا تو انکار نہیں ہے نا کسی کو، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہو رہا ہے. جی سب ظاہر ہے یہ نشانیاں. ایگزیکٹلی. اس کے بارے میں نوٹ بھی ہے یہاں پر، مردوں کی انتہائی قلت یعنی کمی اور عورتوں کی کثرت یعنی زیادہ قیامت کی ایک نشانی ہے. نیکسٹ. ہاں 58. مصر، شام اور عراق اپنے پیمانے اور خزانے روک لیں گے. مصر کا مطلب ایجپٹ، شام مینس سیریا اینڈ عراق یو آل نو. تو ایجپٹ، سیریا اور عراق اپنے پیمانے اور خزانے روک لیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک عراق اپنا درہم اور کفیز روک لے گا. ملک شام، سیریا اپنا مد اور دینار، وہاں کی کرنسی روک لے گا. ملک مصر یعنی ایجپٹ اپنا ارداب اور دینار روک لے گا، اور تم اسی حالت پہ لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا. تم اسی حالت پہ لوٹ جاؤ گے جس سے تم شروع ہوئے تھے، اور تم اسی حال پہ لوٹ جاؤ گے جس سے شروع ہوئے تھے. یعنی پھر سے تم اینشنٹ ٹائمز میں، اولڈ ٹائمز میں چلے جاؤ گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. Excuse me, can I ask you a question, please? یس. What is the meaning of paimane in this context? پیمانے یہی ہے یہاں پہ کرنسی. Oh, یہاں پہ thank کیا you. ہے اس کی کانٹیکسٹ کے حساب سے کرنسی. ادروائز پیمانہ کہتے ہیں ٹو میجر، لائک اپنے میجرنگ سلینڈرز ہوتے، دودھ جس سے میجرنگ کین ہے نا، یا ہمارے جو ویٹس ہے 1 kg 2 kg 3 kg. تو دیز آر آل میجرنگ It's what do you say. ہاں یس دیٹ از پیمانہ. بٹ یہاں پہ کیونکہ مال کی بات ہو رہی ہے اور ہم نے ابھی سارے پڑھے نا درہم اور دینار، سو دس از آل ریگارڈنگ کرنسی. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. 59. موت کی تمنا کی جائے گی.
صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے کی قبر سے گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں قبر میں ہوتا۔ صحیح بخاری۔ کین یو امیجن؟ یعنی ایک زندہ آدمی تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں مر چکا ہوتا۔ اتنے خطرناک فتنے اور آزمائشیں اور مشکل حالات ہوں گے کہ زندہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں مر چکا ہوتا۔ کیا یہ تمنا کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ نہیں، نہیں ہے نا؟ لیکن حالات ایسے ہوں گے کہ انسان کیا کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے کتنی مجبوری کے حالات ہوں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ چلے آگے، نیچے ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی قبر سے گزرے گا اور اس پر لیٹ جائے گا قبر پہ اور کہے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا، اور اس وقت دین آزمائش کا نام ہوگا، یعنی آزمائشیں بہت بڑی ہوں گی۔ تو ایٹ لیسٹ آج سے ہماری شکایتیں بند ہو جانی چاہیے کہ ابھی ہم اس حال میں ہیں کہ ایسی تمنا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی چھوٹی موٹی آزمائش سے اگر آج ہم گزر رہے ہیں تو پلیز شکایتیں کرنا بند کر دے۔ اللہ کا بھی شکر ہے، احسان ہے کہ ابھی ہم ایسے فتنوں میں نہیں آئے ہیں، isn't it؟ تو اللہ کا شکر ادا کرے، کہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال۔ نیکسٹ، ایک اور روایت ملتی ہے کہ آدمی کہے گا کاش میں اس قبر کی جگہ ہوتا، اس لیے کہ اسے اللہ تعالی سے ملاقات کی محبت ہوگی۔ دین نیکسٹ، مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ دجال کے خروج کی تمنا کریں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کیوں دجال کے نکلنے کی تمنا کیوں کریں گے؟ فرمایا اس لیے کہ انہیں اس وقت شدید فتنوں کا سامنا کرنا ہوگا، اس لیے وہ تمنا کریں گے کہ دجال نکلے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آوے اور پھر وہ اسے قتل کرے اور آزمائشوں سے جان چھوٹے۔ سمجھے؟ یعنی اتنی آزمائشیں ہوگی کہ پھر سوچیں گے کہ اب آ جائے، سب کچھ ہو جائے، جب دجال بھی آ جاوے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آوے تو اسے مار بھی ڈالے اور پھر تب تمام فتنوں کا خاتمہ ہوئے۔ اتنی مشکل حالات ہونے والے ہیں، اللہ اکبر۔ نیکسٹ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ لوگوں کو موت کی تمنا کرنا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ لوگوں کا موت کی تمنا کرنا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی موت کی تمنا سے منع کیا ہوا ہے، لیکن پھر جب یہ شروع ہو جائے گا تو سمجھ جاؤ کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔
देखिए यहाँ पर एक और हदीस मिलती है, तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे, क्योंकि अगर वो नेक है तो शायद वो मजीद अच्छे अमल अंजाम देगा, और अगर वो बुरा है तो शायद तौबा कर ले। सही बुखारी। तो क्यों मौत की तमन्ना नहीं करनी है, बताओ? क्यों नहीं करनी है? क्या मिला इस हदीस से, खदीजा? जी बाजी, अगर वो नेक रहेगा तो और नेक अच्छे अमल करेगा, अल्लाह से हम्म। खौफ। और अगर वो बुरा है तो हो सकता है कि वो तौबा कर। हाँ, तो मौत की तमन्ना इसलिए नहीं करनी है कि हमको नहीं मालूम है हमारे लिए मौत अच्छी है या जिंदगी। हो सकता है कि ज्यादा जिंदगी मिले, हम ज्यादा नेकिया कर ले इंशाल्लाह। और अगर हम बुरे हैं तो हो सकता है कि अल्लाह हमें तौबा की तौफीक दे दे। इसलिए मौत की तमन्ना नहीं करनी है। एक और सही मुस्लिम की रिवायत है, तुम में से कोई शख्स मौत आने से पहले इसकी तमन्ना ना करे और ना ही मौत की दुआ मांगे। फुल स्टॉप। तो कभी भी मौत की दुआ, मौत की तमन्ना नहीं करनी है। और यहाँ तक कि दूसरों को भी बद्दुआ नहीं देनी कि मर जा तू। अस्तगफिरुल्लाह। नेक्स्ट, सही बुखारी। तुम में से कोई शख्स अगर किसी तकलीफ में मुब्तला हो तो फिर भी मौत की तमन्ना हरगिज ना करे। अगर मजबूरन करना ही चाहता है तो इस तरह कह ले कि ए इलाही, जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है मुझे जिंदा रख, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे उठा ले। ज्यादा तकलीफ में हो तो ये कह सकते हो मिनिमम, लेकिन तमन्ना नहीं कर सकते, दुआ नहीं कर सकते। ये सही बुखारी की रिवायत है। समझ आ गई बात? कि मिनिमम क्या कह सकते, बोलो? कौन सी दुआ कह सकते मिनिमम? कि अगर जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे उठा लेना। हाँ, और अगर जिंदगी मेरे लिए बेहतर है तो मुझे जिंदा रख। करेक्ट। नेक्स्ट। एक और हमको सूरह निसा की आयत भी मिलती है, 29, अपने आप को कत्ल ना करो, यानी सुसाइड हमारे लिए हराम है। ये बात हमेशा अपने घर में अच्छे वक्त में भी किया करो ताकि बच्चे सुने, क्योंकि आजकल बच्चे लोगों को, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू शेयर देयर फीलिंग्स, और बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं और अपनी जान लेने पे तुल आते हैं कि कभी रिजल्ट बुरा आया, या एडमिशन नहीं मिला, या जॉब नहीं मिली, तो बहुत जल्दी दे फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ शैतान। ये शैतान का ट्रैप होता है, किसी को सुसाइड के लिए उकसाना। तो अगर आप देखें भी कि किसी के सुसाइडल थॉट्स भी है तो उसे थोड़ा काउंसल करें, उससे अच्छी बात, नरम बात करें। हम्म। इसके बारे में नोट है यहाँ पर कि प्रेजेंट डेज में बेशुमार ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो कसरत से, बिला कसदन या बिला कसदन, यानी इरादतन या बगैर इरादतन, मौत की तमन्ना करते हैं, मौत के लिए दुआएं मांगते हैं। अहादीस की रोशनी में मौत की तमन्ना या दुआ मना है, मगर कबल अज कयामत, यानी कयामत से पहले लोग बड़ी बड़ी संजीदगी से मौत की तमन्ना करेंगे। इसका एक मफहूम तो हम पढ़ चुके अभी। ठीक है। नेक्स्ट। 60, बैतुल्लाह पर चढ़ाई करने वाला लश्कर जमीन में धंस जाएगा। ये सही बुखारी की रिवायत है। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के करीब एक लश्कर काबा पर चढ़ाई करेगा, हमला करेगा। जब वह मुकामे बैदा में पहुंचेगा तो इन्हें अव्वल से आखिरी तक
سب کو اللہ زمین میں دھسا دے گا. ہاں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شروع سے آخری تک سارے کے سارے کیوں دھسا دیے جائیں گے؟ حالانکہ وہاں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر میں سے نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہاں، شروع سے آخر تک سارے کے سارے زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پھر اپنی اپنی نیت کے مطابق ہر کوئی اٹھایا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے. سمجھ آیا؟ یعنی وہ جو میدان ہے بیدا کا میدان، ابھی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو وہ مکہ سے قریب ہے بیدا کا میدان. جب وہاں پہنچے گا یہ لشکر تو اللہ تعالیٰ یہ پوری زمین کو اس ایریا میں سب کو دھسا دیں گی. تو ماں عائشہ نے پوچھ لیا کہ اگر اس میں وہاں پہ تو بازار لگتا ہے، کچھ لوگوں کے گھر بھی ہے، اگر وہ بھی دھسا دیے جائیں گے تو ان کی کیا غلطی؟ تو کیا فرمایا کہ ہاں ان کی نیت، وہ لوگ تو اس لشکر میں شامل نہیں تھے نا، تو ان کی نیت کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا. ان کی نیت کعبے کو ڈھانے کی نہیں تھی، دین قیامت کے دن they will be saved انشاءاللہ. بٹ موت تو سب کو آ جائے گی اس دن. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب یہ بیدا کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہاں ہے یہ جگہ، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہم کو ملے گا. عبید اللہ بن کپتیہ سے مروی ہے کہ حارث بن ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا. انہوں نے ام سلمہ سے اس لشکر کے بارے میں پوچھا جو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور یہ ان دونوں کی بات ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بیت اللہ میں پناہ لے گا، یعنی امام مہدی رضی اللہ عنہ، امام مہدی رضی اللہ عنہ، تو ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا. جب وہ لشکر بیدا نامی جگہ پر پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو زبردستی سے اس لشکر کے ساتھ مجبور ہو کر شامل ہوا ہو؟ آپ نے فرمایا وہ بھی لشکر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا جائے گا، مگر روز قیامت اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. تو امام مہدی کا جو ظہور ہوگا، جب وہ آئیں گے تب یہ کعبے کے اوپر حملہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو دھسا دیں گے، سارا لشکر دھس جائے گا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ اور جی ہاں. کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہم کو بتائی گئی ہے نا، اتنی ڈیٹیلنگ، کہاں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا. اللہ اکبر. نیکسٹ 61. ایک قحطانی حکمران ہوگا. قحطانی، لیٹ اس سی واٹ اٹ از. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قحطان سے ایک آدمی نکلے گا جو لوگوں کو اپنے عصا سے ہاکے گا. تو قحطان ایک علاقہ ہے اور وہ قحطان سے ایک آدمی نکلے گا اور وہ بن جائے گا سب کا لیڈر، اور اپنا عصا، اس کے پاس جو بھی لکڑی یا ویپن ہوگا وہ اسی سے سبھی لوگوں کا لیڈر بن جائے گا اور لوگوں کو ہاکے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. باجی یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. قحطان نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک آدمی نکلے گا اور وہ بن جائے گا سب کا سردار، لیڈر. دیکھتے آگے اگر اس کے بارے میں نوٹ ملتی ہے. دیکھیے یہاں پہ ہے
کیونکہ جو بھی واقعات ایسے ہیں نا کچھ جو ہم کو نہیں سمجھتے اس کے بارے میں نوٹس بھی ہم کو مل رہی ہے نا، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. دیکھیے اس کے بارے میں ہے یہاں پر ایک اور حدیث. محمد بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں قریش کے ایک وفد کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں ایکسکیوز می کہ بہت جلد قبیلہ قحطان کا ایک بادشاہ ہوگا. تو یہ سردار قبیلہ قحطان کا ایک بادشاہ ہوگا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں حمد و ثنا کر کے فرمایا، اما بعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے احادیث بیان کرتے ہو کہ جو کتاب میں ہے نہ احادیث میں. ایسے لوگ جاہل ہے، لہٰذا تم ایسے اختلافات سے گریز کرو کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تو میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ خلافت ہمیشہ قریش میں ہی رہے گی، اور جو کوئی ان قریشیوں سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا، مگر جب تک وہ قریشی دین کو قائم رکھیں گے. تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک وقت آئے گا سارے قریش ختم ہو جائیں گے. اور یہ کیا کہتے معاویہ، قریش خلافت تو سعودی کی خلافت تو قریش کے پاس ہی ہے، تو جب قریش ختم ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کیوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہو کر رہے گا کہ قبیلہ قحطان کا ایک آدمی بادشاہ بنے گا انشاءاللہ. میں کچھ باتیں ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہم لوگ وہاں پہ رہتے بھی نہیں ہے نا. وی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ دوز پیپل. دیکھو یہ یہاں پہ آ رہا ہے، وہ قحطانی آدمی کا خروج جو لوگوں پر بادشاہت کرے گا قیامت کی ایک نشانی ہے. وہ قحطان ایک جگہ ہے، اپنے ڈنڈے سے لوگوں کو ہاکے گا. اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ حاکم نافرمانوں اور باغیوں کو اپنی لاٹھی سے سیدھا کر دے گا اور ان پر سختی کر کے امن و امان قائم کرے گا. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ سب لوگ اس کے حکم پر لبیک کہیں گے اور اس کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کریں گے. یہ ایک نیک بادشاہ ہوگا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک قحطانی آدمی ہوگا اور تمام قحطانی صالح لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں. واللہ عالم. ٹھیک ہے، نیکسٹ. 62 میں ہے ایک جھاجہ نامی بادشاہ ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات ختم نہیں ہوں گی، دن رات ختم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ غلاموں میں سے ایک آدمی جھاجا کہا جائے گا وہ بادشاہ بن جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کن میں سے نکلے گا یہ آدمی؟ غلاموں میں سے، غلام طبقے کا ہوگا، اور وہ اس کا نام جھاجا ہوگا، نام بھی بتا دیا گیا، اور وہ بادشاہ بن جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ آدمی قحطانی نہیں ہوگا، وہ جو قحطانی تھا وہ الگ تھا. سمجھ آ رہا ہے؟ یہاں پہ نوٹ مل رہی ہے کہ یہ آدمی قحطانی نہیں ہوگا بلکہ کوئی اور ہوگا، یہ غلاموں میں سے ہوگا، اور قحطانی شخص تو آزاد ہوگا.
کیونکہ قحطانی یمن کے حمیر، ہمدان اور کندہ وغیرہ قبیلے کی طرف منسوب ہے اور وہ لوگ آزاد مسلمان ہیں۔ تو قحطانی یمن کے لوگوں میں سے ہے اور یہ تو ہے غلام۔ اب بتاؤ، ایک غلام بچ جائے گا بادشاہ۔ نیکسٹ 3 ایکسکیوز می، حیوانات اور جمادات انسان سے ہم کلام ہوں گے۔ حیوانات means what؟ Animals۔ اور جمادات means what؟ پیڑ پودے بچی۔ پیڑ پودے۔ سو اینیملز اینڈ پلانٹ کنگڈم، پیڑ پودے اور جانور انسان سے بات کریں گے۔ ہم کلام کا مطلب کیا کریں گے؟ بات کریں گے۔ یہ مسند احمد کی اور حاکم کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے یعنی وائلڈ اینیملز انسانوں سے گفتگو کریں گے اور آدمی کا کوڑا اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے باتیں کرے گا، نیز آدمی کی ران اسے اس کے اہل خانہ کی نقل و حرکت سے آگاہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ، وہ وقت بھی آئے گا کہ ہر چیز بات کرنے لگے گی، جن کو ہم جانور اور پیڑ پودوں کو کبھی سنا ہے بات کرتے ہوئے؟ اور کہا کہ جوتے کے تسمے بھی بات کریں گے، یعنی the laces of your shoe۔ اور آدمی کی ران، ران means what؟ thighs isn't it؟ What is اللہ the meaning of آدمی کا کورا؟ کوڑا، کوڑا، کوڑا مارتے ہیں ہاتھ میں، وہ جو چابک رہتا ہے، سمجھ آیا؟ جی جی بچی۔ ہاں، کوڑا مارتے ہیں یعنی چابک۔ اور جوتے کا تسمہ مینس لیسز آف یور شوز۔ اور آدمی کی ران مینس تھائز۔ اس کے اہل خانہ کی نقل و حرکت سے آگاہ کریں گے کہ تمہاری فیملی تمہارے پیچھے کیا کیا کام کرتی ہے، کیا کیا حرکتیں کرتی ہے، وہ سب اس کی تھائز بھی اس کو بتا دے گی۔ اب ہم سمجھتے تھے یہ سب صرف قیامت کے دن ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، بٹ یہ قیامت سے پہلے بھی اس کی کچھ نشانیاں موجود ہے۔ اللہ اکبر، کتنا ڈر لگتا ہے سب پڑھ کے اور سن کے۔ نیکسٹ، اسی کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بھیڑیے نے، سنیے ابھی، ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا، بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا اور اٹھا کر چلتا بنا۔ چرواہے نے بھیڑیے کا تعقب کیا یعنی پیچھا کیا اور اس سے بکری چھڑانے میں کامیاب ہو گیا، بکری کو چھڑا لیا اس نے بھیڑیے سے۔ بھیڑیا اپنے انداز میں بیٹھ کر کہنے لگا، بول پڑا بھیڑیا، کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں کہ تو مجھ سے ایسے رزق چھین رہا ہے، یعنی یہ میرا کھانا ہے، میں نے اس کو حاصل کیا اور تو اسے کھا رہا ہے، مجھ سے تو اسے مجھ سے چھین رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اسے میرا مقدر ٹھہرا رکھا ہے۔ چرواہے نے تعجب بھرے انداز سے کہا، بھیڑیا اور مجھے انسانوں کی طرح مجھ سے بات کر رہا ہے؟ بھیڑیے نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات کی خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یثرب یعنی مدینے میں لوگوں کو ماضی کی باتوں سے آگاہ کر رہے ہیں،
चरवाहा फौरन बकरियां हाँकता मदीना जा पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वाकया सुनाया। आपने इरशाद फरमाया, इसने सच कहा है। यानी ये वाकया कब का है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का। फिर वो जो चरवाहा था जिसने वो बकरी छुड़ाई थी ना भेड़िए से, और भेड़िए ने इंसानी आवाज में उससे बात की, तो उसे किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलो। तो वो गया मदीना और उसने जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने सच कहा है। अभी आगे हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। देखो क्या फरमाया बीच में से, इधर आप देख रहे हो। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कयामत कायम ना होगी जब तक के दरिंदे इंसानों से बातें करेंगे, यानी एनिमल्स, आदमी का कोड़ा और जूते का तस्मा इससे हम कलाम होगा। इलावा अजीन इसकी रान इसे इसके अदम मौजूदगी में इसके घर होने वाली बातों से बाखबर करेगी। तिर्मिज़ी की रिवायत है। समझ आया? तो ये हो भी चुका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कि उस भेड़िए ने उस चरवाहे से बात की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कयामत की निशानी है। तो कयामत की निशानियां उस जमाने से नजर आ रही है। अल्लाहु अकबर। कैन यू डिस्कस अबाउट इट फॉर 2 minutes? चांद आंटी और शमीम सुरैया। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द निशानीज आर वेरी एपरेंट, लाइक जैसे गुलाम बादशाह बनेंगे तो वी आर लिविंग इन दैट स्टेज ओनली। बाजी हम लोग समझते हैं कि सब ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन ऐसी ऐसी निशानी का ज़ुहूर होगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। एग्जैक्टली। और सुनने में अजीब लग रही है, बट हर बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची है और यही तो हमारा ईमान है। और कितनी सारी निशानियां हमने अभी तक देख चुके हैं। अगर वो सारी सच्ची है तो ये सारी भी बिल्कुल बरहक है। isn't it? अल्लाहु अकबर। चले फिर और आगे देखेंगे इंशाल्लाह। और कौन सी बात आप लोगों को अजीब लगी थी? यही कि बाकी के एनिमल्स बात करेंगे, पेड़ पौधे बात करेंगे, ये हमने सिर्फ स्टोरीज में पढ़े हैं अभी तक, यानी बच्चों की किताबों में पढ़े, बट दिस विल एक्चुअली हैपन इज वेरी फैसिनेटिंग और डरावनी भी। सही बात है। और तुम्हारे अपनी बॉडी के पार्ट्स बोलेंगे, है ना? ये बात भी, यानी योर बॉडी पार्ट्स विल टेल यू व्हाट योर फैमिली इज डूइंग बिहाइंड योर बैक। तो अभी हम एआई इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जो इस जमाने में चल रहा है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत दूर की बात है। आप देखिए कि ये ओरिजिनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। अल्लाह अकबर। That too so many years ago, hundreds of years सो ago. मेनी इयर्स अगो, और सारे रेफरेंसेस के साथ हमको नाम बता बता कर बता दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कैसे होगा, कहाँ होगा, है ना? जरा एक दो हदीस आप लोग पढ़ लीजिए। फॉर द फर्दर हदीस आई एम जस्ट गोइंग टू इट। पिछली जो 2-3 हदीसें जरा पढ़ लीजिए प्लीज, जिसके भी पास है स्क्रीनशॉट्स। मैं पढ़ती हूँ।
قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جہالت بڑھ جائے گا، زیناکاری عام ہوگی، شراب باکثرت پیا جائے گا، آدمی تھوڑے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک آدمی ہی نگران ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ جی، اللہ اکبر۔ چلیے ابھی 64 پہ چلتے ہیں۔ 64 صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک منٹ، لیٹ می شیئر اٹ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسکرین پر حدیث ہے، شجر و حجر پکار اٹھیں گی۔ شجر یعنی کیا؟ ٹریز۔ حجر یعنی کیا؟ پتھر۔ حجر اسود پڑھے نا؟ تو حدیث کا مفہوم ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے، یعنی مسلمز ورسس جیوز کی جنگ ہوگی اور انہیں قتل کریں گے، یہودی قتل کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی درخت یا پتھر کی آڑ لے گا، یعنی کوئی جیو اگر کسی پتھر یا پیڑ کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ درخت اور پتھر پکار اٹھے گا کہ اے مسلمان، یہ اللہ کے بندے، یہاں آ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے قتل کر ڈال۔ البتہ وہ درخت، اور وہ درخت کے نام بھی بتائے گئے، غرقد نام کا درخت، یہ نہیں بولے گا کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ایک درخت غرقد کا درخت، دا ٹری آف غرقد، اس کے علاوہ سارے ٹریز اور راکس اور سٹونز بولیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، آ اور اس کو قتل کر، سوائے غرقد کا پیڑ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کا درخت ہے اور یہ اس کی سائیڈ لے گا اور چھپائے گا اس کو، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں ان لوگوں نے کتنے غرقد کے پیڑ اگا کے رکھے، یعنی ہم سے زیادہ حدیثیں ان لوگ کو معلوم ہے، اور وہ لوگ آلریڈی دے آر ورکنگ اپون اٹ، دے آر ایکٹنگ اپون اٹ۔ غرقد کے سارے پیڑ آپ کو اسرائیل میں نظر آئیں گے، اور اتنے بڑے بڑے اور اتنے سارے اگا کے رکھے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان ایک دن ہم کو مارنے آئیں گے اور یہ پیڑ ہم کو بچائیں گے، تو اپنی بچاؤ کے لیے اللہ سے توبہ نہیں کرتے بلکہ اس پیڑ کا سہارا لے کے اتنے سارے پیڑ اگا کے رکھے۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ، صحیح بخاری نیکسٹ 65۔ مومن کا ہر خواب سچا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا ثابت نہیں ہوگا، اور سب سے سچا خواب اسی کا ہوگا جو گفتگو میں بھی سب سے سچا ہوگا۔ اور خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نیک خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری اور بشارت ہے۔ دوسرا، نفسیاتی خواب یعنی اباؤٹ ڈیزائرز۔ اور نمبر 3، شیطان کی طرف سے غم زدہ کرنے والے خواب، ڈپریسنگ، شیطان کی طرف سے ڈپریسنگ سیڈ ڈریمز۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تو کیا فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ مومن کے خواب سچے ثابت ہوں گے۔
اور سب سے زیادہ اس آدمی کے جو اپنی باتوں میں بھی سچا ہو اور نیک ہو. اور خواب پر بتائے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نیک خواب اللہ کی طرف سے، خوشخبری اور بشارت کے. سیکنڈ ٹائپ جس میں آپ کی ڈیزائرز، خواہشات والے خواب. اور تیسرے شیطان کی طرف سے جو آپ کو غمزدہ کر دے، سیڈ کر دے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کیا ابھی ہمارے خواب سچے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے بھائی. کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچے ہو؟ اگر ہم صرف سچے اچھے والے بنیں گے بنے. تو ہوئیں گے نا. ہم خود سچے ہوں گے تو ہوں گے. صحیح بات ہے. اللہ تو رحم کر. یہ ایک ایک حدیث پڑھ پڑھ کے نا اسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. چلیے دس واز 65. ابھی اور دیکھتے ہیں آگے. 66. مدینہ ویران ہو جائے گا. مدینہ ویران ہو جائے گا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، بہت کلیئر ہے. اوکے. ایکسکیوز می، ایک منٹ. آج مدینہ کیسا ہے؟ اتنی چہل پہل ہے. اور اس حدیث کے مطابق کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ ایک وقت آئے گا کہ مدینہ ویران ہو جائے گا. اللہ اکبر. لیٹ می شیئر اے پراپر اسکرین وتھ یو. اللہ تو رحم. ہاں، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کچھ لوگ مدینہ سے بے رغبتی سے نکل جائیں گے، یعنی مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے، حالانکہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا. تو لوگ جو ہے مدینہ چھوڑ چھوڑ کے نکل جائیں گے، وہاں کے ریسیڈنٹس بھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے. اللہ اکبر. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مدینے میں رہنے کی، بسنے کی ہمارے نصیب میں تو لکھ دے کہ ہم مدینہ میں رہ سکے، بس سکے، اور وہیں پہ ہمیں ایمان والی موت نصیب ہو. آمین. نیکسٹ. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا وقت آنے والا ہے جب آدمی اپنے چچا زاد اور قریبی رشتہ داروں سے کہے گا کہ آؤ کسی خوشحال ملک کی طرف نکل چلے، آؤ کسی خوشحال ملک کی طرف نکل چلے، حالانکہ اگر انہیں معلوم ہو تو مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص مدینہ سے بے رغبتی، یعنی وہ مدینہ سے محبت نہیں کرے گا، بے رغبتی یعنی اس کا دل نہیں کرے گا مدینہ میں رہنے کا، تو وہ وہاں سے نکل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس سے بہتر شخص کو مدینہ میں لا بسائے گا. خبردار، مدینہ بھٹی کی طرح ہے. مدینہ کیسا ہے؟ بھٹی کی طرح، باربیکیو ہے جو خبیث شخص کو نکال پھینکتا ہے. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مدینہ اپنے برے لوگوں کو اس طرح نکال پھینکے گا جس طرح آگ لوہے کی میل کچیل اتار پھینکتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو جیسے ایک آگ ہوتی ہے، بھٹی ہوتی ہے، باربیکیو ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آگ کی تپش سے سارا میل کچیل امپیورٹیز ختم ہو جاتی،
ویسے مدینہ شہر کی اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت بھی رکھی ہے، رحمت بھی ہے وہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر برے لوگوں کو، بد اور کافروں کو بالکل بسنے نہیں دیتا، ان کو وہاں سے نکال پھینکتا ہے، اور ان کے بدلے بہترین لوگوں کو وہاں لا بساتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے، اور ہمیں مدینہ میں بسا دے، اور وہیں پر ہمیں ایمان والی تقوی والی موت عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ Alhamdulillah, hadith by hadith, so many hadiths we are studying. اللہ کا شکر ہے، اب اللہ ہمیں انہیں دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنا دے، آمین۔ دیکھیے ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا۔ کہاں سے آیا؟ ایک گاؤں سے شخص آیا اور اسلام پر بیعت کی، یعنی اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر وہ دوسرے دن آیا، واپس آیا نیکسٹ ڈے، تو اسے بخار تھا۔ ایک دن آیا وہ دیہاتی شخص، اس نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، پھر دوسرے دن واپس آیا تو اسے بخار تھا، تو کہنے لگا کہ میری بیعت توڑ دیجئے، میں اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، تو وہ 3 مرتبہ لوٹ لوٹ کر آیا اور یہی تقاضا کرتا رہا کہ میری بیعت توڑ دو، مجھے اسلام چھوڑنا ہے۔ پھر وہ مدینہ سے نکل گیا، چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، مدینے کی مثال بھٹی کی جیسی ہے جو میل کچیل دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے۔ یعنی مدینہ میں سے کچرا باہر پھینک دیتے، اور جو جیمز ہے، جو گولڈ، ڈائمنڈ، پریشیس جو لوگ ہیں، ان کو اور نکھار دیتا ہے مدینہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پڑھ لیں گے آج کے دن انشاءاللہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، let me share with you people۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ اور مکہ کے سوا کوئی شہر بھی دجال کے پامال ہونے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ یعنی دجال کو انٹری صرف کہاں نہیں ہے؟ مکہ اور مدینہ میں، تو یہی 2 شہر محفوظ، تو جو کوئی محفوظ رہنا چاہتا ہے اللہ کے حکم سے وہ وہاں پہنچ جائے۔ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، یعنی صفوں میں کھڑے ہوں گے، جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، 3 times earthquake ہوگا زمین مدینہ میں، جس سے اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو مدینہ سے باہر نکال بھیجے گا، یعنی یہ خود ہی ڈر کے وہاں سے بھاگ جائیں گے، تو پھر وہ کس کے چپیٹ میں آئیں گے؟ دجال کے چپیٹ میں آئیں گے۔ اللہ ہوا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا